وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइव डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए सिंपली आपको 3 स्टेप्स करने हैं। नंबर 1, अपनी स्क्रीन पर देखिए आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। यू हैव टू क्लिक ऑन द रेज हैंड ऑप्शन। ब्लू हैंड का मतलब ये है द होस्ट कैन सी योर रिक्वेस्ट। जब होस्ट आपको परमिशन भेजे तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट, और उसके बाद जब आपका नाम लिया जाए तो प्लीज़ अनम्यूट योर सेल्फ और डिस्कशन में हिस्सा लीजिए, और अपनी बात कहने के बाद फ़ौरन अपना माइक जो है उसको बंद कर दीजिए। आप इसके अलावा जो है चैट की विंडो में भी अपने रिफ्लेक्शंस लिख सकते हैं, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमारी पैनलिस्ट की टीम को Q&A में लिख कर भेज सकते हैं। ओवर टू यू नीलोफर बाजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम साथियों के लिए सेहत, आफियत और ईमान की सलामती हो। आज फ़िकुल कुलूब के सेशन 6 पर डिस्कशन के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। इंशाअल्लाह लेसन 6 पर हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस सेशन को इल्म नाफ़े और अमल सालिह का सबब बनाए। हम आगाज़ करते हैं पिछले हफ्ते लेसन 5 में जो डिस्कस किया हमने, उसमें जो होमवर्क दिया था उससे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि एक होमवर्क उसमें ये था कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ पढ़ना शुरू कीजिए, तो और कोई डेडलाइन मुकर्रर कीजिए। तो आप में से किसी ने कुछ किया, कोई किताब पढ़नी शुरू की, कुछ या क्या पढ़ना शुरू किया, ज़रूर शेयर करें। आप ऐसा करें कि आप लिख कर भेज सकते हैं, आप हमारे साथ शेयर करें, आप लोग लिखना शुरू करें कि आपने अगर कुछ पढ़ना शुरू किया। हम आपके चैट में देखते हैं कि आपके क्या जवाबात आ रहे हैं हमारे पास। जी जी, जवाब आ रहे हैं। तबक़ात इब्न साद, सुनहरी सीरत, तजलियात नबवी, ये आपके जवाब आ रहे हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह किया है, जी स्टार्ट किया है। वो तो हमें पता है आपने किया, लिखें क्या किया है ताकि बाकी लोगों को भी कुछ आइडिया हो। अदाए महबूब की ज़ादुल माद, जी बहुत अच्छी किताब है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपने शुरू की। कुछ साथियों ने ये शुरू किया, व्हेन द मून स्प्लिट, मोहसिन इंसानियत, पैगम्बर इनकलाब, तजलियात नबवी, रहबर कामिल, जी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तजलियात नबूवत माशाल्लाह, और द मर्सी टू द वर्ल्ड, सीरत के सच्चे मोती, मुंतखब सीरत, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्रहीकुल मख्तूम, जी ज़बरदस्त, सीरत के हवाले से मोस्ट ऑथेंटिक किताब। जिन्होंने अर्रहीकुल मख्तूम नहीं पढ़ी हुई तो उनको चाहिए कि सबसे पहले वो उसी को पढ़ें। इसी तरह उसी का शॉर्टन वर्जन है तजलियात नबूवत, और इंग्लिश में व्हेन द मून स्प्लिट। तो जिन्होंने सीरत के हवाले से कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए तो ये आइडियल है कि वो तजलियात नबूवत या अर्रहीकुल मख्तूम से शुरू करें, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑथेंटिक इंशाल्लाह चीज़ें उनको मिल जाएंगी। जिन्होंने ये पढ़ लिया है उसके बाद वो फिर और किताबों को भी खंगालना शुरू करें, देखना शुरू करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि देखिए ऑथेंटिक किताब आपने पढ़ ली, रहीकुल मख्तूम, आई वुड हाईली रिकमेंड कि हम में से हर शख्स जो आज इस सेशन में मौजूद है उसको ये किताब पढ़नी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी ने तोहफ़तन दी थी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे जिन्होंने दी थी। मैंने इसको बहुत दफ़ा पढ़ा और बहुत दफ़ा पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत अच्छी किताब है अपने पास। लेकिन इसके बाद मज़ीद किताबों को देखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चलता है कि सीरत पर किस एंगल से लिखा गया है, और आपको थोड़ा फुरकान भी हासिल होता है कि अच्छा सीरत में जो कोई बहुत सी चीज़ें शामिल की गई वो कहाँ-कहाँ शामिल की गई, क्योंकि ऑथेंटिक किताब तो आपके पास मौजूद है रहीकुल मख्तूम, तो वहाँ से आप उसको टैली भी कर पाते हैं। शमाइल मुहम्मदिया इन्होंने कहा पढ़ी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लिम, जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात। दाई आज़म यूसुफ इसराई साहब की किताब। फिर उसके अलावा नबी सीरत नबिया इब्न हशाम, पैगम्बर इनकलाब, अब यही रिपीट होके हमारे पास आ रही हैं। तो ये मौलाना अबू कलाम आज़ाद की सीरत नबवी, फ़ज़ाइल रहमतुल लिल आलमीन, जी लैलो नहार, जी जी हदीस पे मबनी किताब है। एनी हाउ ये मकसद इसका सिर्फ ये था कि हम कुछ पढ़ना शुरू करें, कुछ डेडलाइन मुकर्रर करें, और सबसे बड़ी बात ये कि जो पिछली दफ़ा भी हमारी एक साथी ने बात की थी कि अगर आप इंशाल्लाह सही बुखारी पढ़ना शुरू करेंगे
کتاب المناقب صحابہ کے حوالے سے اور سیرت کے حوالے سے دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اقوال اور آپ کے اعمال اور افعال سب آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ پلان کریں کہ انشاءاللہ ہم نے پڑھنی شروع کرنی ہے. صحیح بخاری جتنا پڑھ لیا اتنا پڑھیں, آگے اللہ میں توفیق دے. یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس تجلیات نبوت اور پڑھی ہوئی تھی, وہ میں نے بک شیلف میں موجود تھی, لیکن اب میں رہبر کامل بھی شروع کروں گی. اللہ تعالیٰ بہت برکت کرے آپ سب کے لیے. چلیں جی اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. اگلا سوال جو ہے وہ یہ میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک سوال ہمارے یہ تھا کہ قرآن کی کس صورت میں دعوت اللہ کا کام کرنے کو کہا گیا ہے. سورت کا نام اور آیت بتائیے. آپ لکھنا شروع کریں. سورت النحل آیت 125. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. سورت النحل کی آیت 125 میں یہ بات موجود ہے. سورت القصص آیت 87 میں بھی یہ بات موجود ہے, اور سورت الحج آیت 67 میں بھی یہ موجود ہے. میرے سامنے اس وقت یہ تینوں آیات کھلی ہوئی ہیں. سورت النحل آیت 125 میں آتا ہے کہ دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور نصیحت کے ساتھ جو اچھی ہو, اور بحث کیجیے ان کے ساتھ اس طریقے سے جو بہترین ہو. بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے, اور خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ کو بھی. اور سورت ابراہیم 52, پھر سورت الحج 67. تو اس طرح یہ آپ انشاءاللہ کئی آیات میرے سامنے آ رہی ہیں. میں حافظہ نہیں ہوں اس لیے ان کو پڑھ نہیں سکتی, یاد نہیں مجھے کہ وہ درست ہیں یا نہیں. آپ خود دیکھیے کہ اس میں دعوت کے لحاظ سے کیا کیا چیزیں موجود ہیں. بہرحال 3 آیات ہم نے شیئر کی آپ سے. سورۃ القصص 87, سورۃ الحج 67 اور سورۃ النحل 125. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے کلام کو بہترین طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال اور آپ سے یہ تھا کہ عبادت اور دعویٰ اللہ میں کیا افضل ہے, حدیث سے دلیل دیجیے. اب میرا آپ سے سوال ہے, آپ میں سے کون بتائے گا یہ حدیث جو بتا سکتا اور ریفرنس کے ساتھ وہ ہاتھ کھڑا کرے, ہم اس سے پوچھتے ہیں. جی مہک سلیم آپ بتا سکتی ہیں یہ حدیث. جی مہک سلیم بتائیے, اپنا مائک آن کیجئے, بولیے. نبیلہ ظفر آپ بتا سکتی ہیں, ان کا مائک آف ہو گیا ہے. نبیلہ ظفر آپ بتا سکتی ہیں. نبیلہ ظفر کا مائک جی آف ہے, السلام علیکم. بتائیے. نبیلہ جی آپ میں کو آواز بتاتی ہوں, یہ ہے الترمذی کی حدیث ہے 2685 حدیث جی نمبر ہے, اور جی بالکل 2682 یہ بھی جی ہے ترمذی کی. دونوں میں جو ہے فضیلت بتائی ہے کہ عالم کی فضیلت زیادہ ہے عابد پر. یہ حدیث پر سنا. حدیث آپ چلیں, آپ نے ریفرنس ٹھیک بتایا, میں اس حدیث کو پڑھ دیتی ہوں. ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا. ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر. یہ بہت واضح حدیث ہے جس میں عالم کی عابد پر فضیلت بتائی گئی ہے کہ جو علم والا شخص ہے اور وہ اس علم ظاہر باعمل عالم ہونا چاہیے, اور علم کو اپنے تک رکھنا تو علم کے معاملے میں پھر زیادتی ہے. وہ عالم جو علم رکھتا ہو اور آگے پھیلاتا ہو, اور جو قرآن کا حکم ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے عالم کی فضیلت اور باعمل عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسی میری فضیلت تم میں سے کسی ایک آدمی پر. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ٹھیک ہے جناب, اب ہم آج کے اپنے سیشن کو شروع کرتے ہیں لیسن 6 کے حوالے سے. امید ہے آپ سب نے خوب اچھی تیاری کی ہوگی. اس میں انشاءاللہ میں انڈیویجولی بھی پوچھوں گی, پلس میں آپ سے مختلف ایکٹیویٹیز بھی کراؤں گی, تو آپ نے ٹائپ کر کے بھی بھیجنا ہے. اب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے, آپ میں سے کون بتانا چاہے گا. میں ہاتھ آپ کے جو کھڑے ہوئے ہیں میں ان میں سے ہی پوچھ لوں گی کسی سے. میرا پہلا سوال یہ ہے
کہ قوت ایمانی کے 4 بڑے اور مضبوط مصادر کون سے ہیں؟ سعدیہ ندیم آپ بتائیں گی؟ عربک بتائیے سعدیہ ندیم. جی مائک کھلا ہوا ہی نہیں ہے میرے پاس، میں کیسے بناؤں؟ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی سوری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آیت القرآن، آیت الکونیہ و آپ آیت عربک پڑھ القرآن. کے بتائیے، عربک پڑھ کے بتائیے. جی ان الآیات الکونیۃ و آیات القرآنیۃ و سیرت النبی نبویۃ و قصص نبویت. الانبیاء وقصص ٹھیک. الانبیاء. آپ نے چار پوچھے ہیں تو یہ 4 ہیں. انبیاء کے ساتھ کچھ اور بھی ہے. قصص الانبیاء ورسل اور اور اتباعہم. جی بالکل، یہ چاروں اسی میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. ان الآیات الکونیۃ والآیات القرآنیۃ والسیرۃ النبویۃ وقصص الانبیاء والرسل واتباعہم. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ٹھیک ہے جناب، اب یہ بتائیے، اب میں آپ لوگوں سے سوال کر رہی ہوں اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کو ایکٹیویٹی کرتے ہیں، لکھ کے بھیجیے آپ کے کیا ویوز ہیں. آپ کو کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ یہ جو آپ نے یہ فریز پڑھی ہے کہ 4 مضبوط مصادر سورسز یہ ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو آپ نے دینی طور پر راغب کرنا ہو، دین کی رغبت دلانی ہو، یا اپنے ایمان کی مضبوطی آپ کو چاہیے ہو، تو کیا کرنا پڑے گا پھر؟ جی لکھیے کیا کرنا پڑے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس میں شامل ہو سکیں. جی ایک آنسر آیا ہمارے پاس، اور بتائیے جی کیا کرنا پڑے گا؟ ان مصادر کی طرف جانا ہوگا. جی ان سب کورسز کے قریب ہونا ہوگا. بالکل ٹھیک. وی ہیو ٹو لرن آل دیز. بالکل. اچھا آپ کنیکٹ ٹو دیز سورسز. جی دیکھیں یہ سوال نا بہت دفعہ آتا ہے کہ جی ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑے ماحول بڑا بگڑا ہوا ہے، یا فلاں میرا رشتہ دار ایسا ہے، یا میرے دوست ایسی ہے، میں کیسے اس کو بتاؤں، کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. کوئی کتاب بتائیے، کوئی دعا بتائیے. الحمدللہ دعا تو پہلا ہتھیار ہے نا مومن کا، وہ تو کرنا ہی ہے. لیکن کیا کرنا ہوگا؟ ان چیزوں کی طرف لوگوں کو راغب کرنا ہوگا. جی آپ کے جوابات آ رہے ہیں. بالکل ان 4 کو مضبوطی سے ان سے جڑنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. صرف خود نہیں بلکہ کیا کرنا ہوگا؟ جن کی ہم فکر کرتے ہیں ان کو بھی جوڑنا ہوگا. جی بالکل انہوں نے کہا خود ان پر عمل کرنا ہوگا. صرف خود تو کرنا ہی ہوگا انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی کرانا ہوگا. آپ کو کیونکہ آپ کے آنسرز آ رہے ہیں تو میں آپ سے وہ ڈسکس کر رہی ہوں. جی بالکل دوسروں کو بھی لانا ہوگا. ٹھیک. انہوں نے کہا ان کو پلر بنا لیں. جی بالکل پلر بنا لیں اپنی زندگی کے. ایک سسٹر کہہ رہی ہیں کہ اپنے اطراف والوں کو بھی ان سے جوڑیں. بالکل ٹھیک. اسی طرح کے اب جواب آ رہے ہیں ہمارے پاس. گڈ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اچھا اب ہم نیکسٹ پہ آتے ہیں. اب میرا آپ سے سوال ہے، ٹھیک ہے جی یہ کویسچن مکمل ہوا. اب نیکسٹ سوال پہ آئیے. نیکسٹ سوال میرا آپ سے یہ کہ تھنک اینڈ شیئر، سوچیں اور پھر شیئر کریں. ایک مصدر کو لیتے ہیں. کائنات کی آیات. اب میں چاہوں گی آپ میں سے ہینڈ ریز کریں، میں ان سے پوچھوں گی آیات کونی، کائنات کی آیات میں سے کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کچھ کائنات میں دیکھا ہو، کچھ ریفلیکٹ ہوئی ہو آپ کو چیز، کچھ سوچا ہو سیر و تفریح کے دوران، یا کچھ اور آپ کو اللہ یاد آ گیا ہو، یا آپ کو اللہ کے قریب محسوس ہوئے، اپنے آپ کو محسوس کیا ہو آپ نے؟ شہناز عامر آپ بتائیں گی کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ جی ہاں، جب میں پرندوں کو اڑتا ہوں دیکھتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں ان کو کون تھامے ہوئے، ورنہ یہ گر جائیں زمین پر. جی بالکل پرندوں کی اڑان دیکھ کر. جزاک اللہ خیر کثیرہ. ٹھیک ہے شناز آپ نے درست کہا. اچھا یہ سوچنے والی ذہنی سوچتا ہے نا، اور دل کی بصیرت ہو تو ورنہ تو کہتے ہیں کہ یہ پرندے بس اڑ رہے، نیچرل کاز. اچھا جی نیکسٹ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسے ہوا کہ اس نے قرآن کی کوئی آیت آپ نے پڑھی ہو جس سے آپ کا ایمان بڑھا ہو؟ قرآن کی کوئی آیت آپ نے پڑھی ہو جس سے آپ کو بہت پسند ہو اور آپ کو شرح صدر ہو اس پر، اور آپ کا ایمان اس سے بڑھتا ہو، یا آپ کی زندگی اس سے بدلی ہو؟ قرآن کی کوئی آیت تو کون شیئر کرے گا؟ عامرہ عزیرہ آپ شیئر کریں گی؟
قرآن کی جو یہ آیت ہے نا کہ جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اور جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے نا مجھے بہت ٹریگر کرتی ہے. جب کبھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے تو میں اس سے مدد ضرور لیتی ہوں کہ یقیناً میرے لیے میں اس کو پسند کر رہی ہوں لیکن میرے اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، تو اس میں کوئی بھلائی ٹھیک ضرور ہوگی. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اب میں چاہوں گی جو ساتھی یہی سوال میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ قرآن کی کوئی آیت جو آپ کا ایمان بڑھاتی ہو، لیکن آپ آیت بتائیں، آیت کی عربک پڑھیں اور پھر بتائیں. آپ میں سے کون بتانا چاہے گا؟ خالدہ آپ بتائیں گی؟ جی، کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ ہم لوگ بہت سنتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں. جب میں سورہ نساء حفظ کر رہی تھی تو یہ آیت مجھے بہت اسٹرائک کی، اور مجھے ظاہر ہے پھر اپنے پیرنٹس کا خیال آیا، تو یہ آیت کافی ریلیونٹ لگی، اور مجھے لگا ہمیں فوکس ہونے کے لیے اس آیت کو ضرور دیکھتے، غور و فکر کرنا ہے کہ ہم نے تو چلے ہی جانا ہے اس دنیا سے. بالکل، اللہ تعالیٰ اس طرح بعض اوقات کسی چیز سے یاد کرا دیتا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ خالدہ. اور خالدہ کی جو والدہ ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، وہ میری استاد بھی رہی ہیں میری اسکول میں، میری اسکول کی پرنسپل تھیں میرے لیے بہت اور انہوں نے ہماری دینی تربیت میں بہت حصہ لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. کوئی اور ساتھی کچھ شیئر کریں گے آپ میں سے؟ جی خلود آپ کریں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کریں؟ آپ بتائیے. روحی تسنیم. جی روحی تسنیم کہیے. سورہ الضحیٰ، سورہ الضحیٰ کی جو آیت ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آیت ہے بتائیے. کہ علم یجدک یتیمن فآویٰ ووجدک. جی 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 بہت سورہ پیاری آیت ہے، الضحیٰ پڑھیے. آیت نمبر 6. علم یجدک یتیمن فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ فأما اليتیم فلا تقہر. تو ٹھیک ہے، اللہ اس تعالیٰ سے نے آپ کو کیا ہمیں محسوس کبھی ہوتا نہیں ہے؟ چھوڑتے. آپ اللہ کو کیا تعالیٰ بس محسوس ہوتا ہے؟ یہی ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے تو ہمیں بس اللہ کی طرف ہی رجوع ہونا ہے، ہمیں اور کسی سے نہیں مانگنا، کیونکہ اللہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتے. بس اللہ ہمیں پکڑے رکھتے ہیں. تو کبھی بھی ٹھیک ہے کوئی روحی. تکلیف آئے، تو کوئی بھی آپ جب اس آیت پریشانی کو آئے، ہم پڑھتی اللہ کا ہیں، دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. بس جی آپ السلام یہ جب علیکم. آیت پڑھتی ہیں تو آپ کو یہ جی فیلنگ آتی ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام ٹھیک ہے، علیکم. بہت بالکل بالکل. سبین آپ بتائیں گی؟ السلام علیکم. جی باجی، وعلیکم السلام. جی سبین مجھے کہیے. جو سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 ہے نا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آئے گا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تو مجھے واپس لوٹا دے. تو یہ جو واپس لوٹانے والی بات ہے نا، حدیث نے مجھے بہت بہت کیا تھا کہ اس وقت جو ہم کہیں گے کہ اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، تو کیا ایسی چیز ہوگی نا جو ہمیں ابھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے بالکل. تو اس بتاؤں باجی؟ جی فرمائیے. آپ کا نام؟ میرا نام بشرا سلیم ہے. جی بشرا کہیے. جی آیت کونی کے حوالے سے میں یہ جو آیات ہے نا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. تو یہ مجھے بڑی اپیل کرتی ہے. جب بھی بقرعید کا وقت آتا ہے میں اونٹ کو واقعی ان آیات کو لے کے غور سے دیکھنے لگتی ہوں، اور زمین کی جو پھیلاؤ ہے اور اس میں جو آسمان کو گاڑ کے اس کو پھیلا دیا ہے، اکثر جو ہے یہ آیات تقریباً مجھے روزانہ کلک کرتی ہیں کہ کس طرح اللہ نے زمین الحمدللہ. بنا کے آپ نے پھیلایا. آپ نے آیات قولی پڑھی اور اس کو آیات کونی قولی سے کنیکٹ نہیں، میں آیات قولی پڑھی یعنی قرآن کی آیات پڑھی اور اس کو کنیکٹ کیا آیات قولی سے. بارک اللہ فی علمک. جزاک اللہ خیر. اب میں چاہوں گی الحمدللہ آپ کے ریفلیکشنز لے لیے، سب کا لینے کا دل کرتا ہے لیکن وقت ہمارے پاس محدود ہے کیونکہ پورا لیسن نے مکمل کرنا ہے. اب میرا آپ سے جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہم تو محسوس کرتے ہیں نا اپنے دل پر، لیکن ہمیں یہ دوسروں کو بھی محسوس کرانا ہے. جس طرح ہم نے پڑھا کہ ہمیں مصادر سے جوڑنا ہے نا، تو آپ جو محسوس کرتے ہیں نا آیات قولی پڑھ کر، اللہ کی آیات پڑھ کر، جو آپ پھر کائنات میں جو چیز محسوس کرتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو آپ کنیکٹ کر کے آپ کسی سے شیئر کریں. اس دفعہ کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ ان مصادر سے جوڑنے کے لیے اللہ کے کلام سے کوئی آیت جو آپ کو بہت پسند ہے، جس نے آپ کے دل پہ اثر کیا، اس کو کسی ایسے سے شیئر کریں، اور اپنے گھر سے آغاز کریں تو بہت اچھا ہے. اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے
اور ہو سکتا ہے ان سے آپ نے کر لیا ہو تو کسی ایسے سے شیئر کریں جس سے ابھی تک نہ کیا ہو. اور اسی طرح آیات کونی میں سے، کائنات کی آیات میں سے آپ اسے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی احساس ہو. میں آپ سے اپنا پرسنل ایک دو چیزیں شیئر کرتی ہوں. دیکھیں مجھے دو چیزیں اللہ کے کلام میں سے ایک آیت جو ہے سورت، سارا ہی بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے، لیکن ایک آیت ہمیشہ میرا ایمان بہت بڑھاتی ہے اور وہ سورت محمد کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. تو جب کوئی اپنا کوئی مسئلہ بتاتا ہے، مدد مانگتا ہے، میرا شرع صدر ہے تو میں اس سے کہتی ہوں کہ آپ اللہ سے مانگیں، آپ اللہ کی مدد کریں. اور اللہ کی مدد کرنا کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا. ظاہر ہے آپ نماز پڑھنے کا بھی کہتے ہیں، کوئی دعا بھی بتاتے ہیں، یہ تو ہم بتائیں گے ہی. کوئی پریشان ہے، کسی کا مسئلہ ہے، لیکن اس کی مالی مدد جسمانی بھی جو کر سکتے ہیں کریں، لیکن ساتھ انہیں یہ بھی بتائیں کہ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب ہم اللہ کی مدد کرتے ہیں. تو یہ بہت پیاری آیت ہے، مجھے اس پہ بڑا شرع صدر ہے. اور دوسری بات جو ہے، جب میں یو ایس سے گئی تو میں جب نیاگرا گئی ہوں تو مجھے نیاگرا فال کو دیکھ کر مجھے جتنا اپنا رب یاد آیا اور جتنا اپنے رب پہ پیار آیا اور جتنی اس کی عظمت کا احساس ہوا، اس دن مجھے پتا چلا کہ آیات کونی سے اپنے رب کو پہچاننا کیا ہوتا ہے، کہ جس نے یہ عظیم الشان آبشار بنایا جو دنیا میں ونڈرز میں سے، وہ خود کتنا عظیم ہوگا. تو اس چیز کو ہم دل میں محسوس کرتے ہیں، ہمیں اسے ایکسپریس کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ، اپنے دل کی فیلنگ کو ایکسپریس کریں تاکہ ہم لوگوں کو ان مصادر سے جوڑیں. تو جتنے لوگ وہاں ہمارے ساتھ تھے ان کو کوشش کی کہ اس چیز سے کنیکٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ دیکھیں اس کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانیں. تو یہ ایک ہوم ورک ہے جو اس فیلنگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ نے کرنا ہے. آپ پہلے بھی کرتے ہوں گے لیکن اس ہفتے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم پھر سے کریں. اچھا، میرا نیکسٹ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واقعہ ایسا ہے جو آپ کا ایمان مضبوط کرتا ہو، یا کسی نے آپ سے شیئر کیا اور آپ کا اس کا ایمان مضبوط ہوا ہو؟ ادیبہ آپ بتائیں گی؟ ادیبہ آصف آپ بتائیں گی؟ ادیبہ کا مائک آن نہیں ہے. مہک آپ کا مائک آن ہے، آپ بتا سکتی ہیں؟ جی، آپ وسلم کے جو معراج کا واقعہ نا، جس پر آپ وسلم کو لے جانے سے پہلے ان کا سینہ چاک کیا گیا تھا اور ان کے دل کو دھویا گیا تھا، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جب ہم مطلب معراج، یہ شب معراج کا آتا ہے تو اس میں ہم جب لیکچر سنتے ہیں نا تو وہ بہت ایمان افروز آپ کا ہوتا ہے، کیا اس سے ایمان بہت بڑھتا زیادہ ہے؟ اچھا کیا لگتا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ کیا فیلنگ آتی ہے آپ کو؟ ہے. یہ فیلنگ آتی ہے کہ اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ ان کو کس طریقے سے لے جایا گیا اور انہوں نے سات آسمان پہ اتنا کچھ دیکھا. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری جو ہے نا کائنات میں ہیں کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور انسان اس چیز پر پھر غیب کا ایمان جو ہے نا وہ تازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز جو ہے بالکل وہ غیب میں سے ہے. بالکل. تو یہ آپ غیب میں واقعہ اس پہ ایمان معراج لانا پڑھا ضروری ہے. سکتے، بالکل آپ واقعہ معراج بہت سے لوگوں کو پڑھا سکتی ہیں نا. تو اس میں دیکھیں جی بہت سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے. آمنہ آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ آمنہ عرفان. میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ یا صحابیات، اب چوتھا مصدر تھا نا کہ صحابہ یا صحابیات یا جنہوں نے ان کو فالو کیا، ان میں سے کسی کا کچھ آپ نے پڑھا ہو یا بتایا ہو اور آپ کا ایمان بڑھا ہو. تو آمنہ آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم مجھے السلام. حضرت ابو ہریرہ کی جو لائف ہے وہ بہت انسپائر کرتی ہے کہ وہ بالکل آخری ان میں سے تھے اصحاب صفا میں سے، یعنی وہ حضرت ابو بکر کے ٹائم پہ نہیں تھے، وہ ان دا اینڈز آف ٹائم اسلام لے کر آئے تھے اور اس پہ انہوں نے کام شروع کیا. لیکن جس طرح سے انہوں نے اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کیا کہ ہمیں سب سے زیادہ احادیث بھی حضرت ابو ہریرہ کے نام سے ملتی ہیں. ون آف دی جو احادیث کے جو نریشن چین ملتی ہے، تو ان کی بہت زیادہ ایک انسپریشن ملتی ہے اپنی زندگی کے لیے، اپنے عمل کے لیے. محنت انہوں نے بہت کی نا، مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور علم کا بے انتہا شوق تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. کثیر آمنہ ہماری پینلسٹ لسٹ میں ہے اور عموماً ان کو موقع نہیں ملتا. آج ان کو میں نے کہا کیونکہ ہینڈ ریز نہیں کر سکتے پینلسٹ، تو الحمدللہ فیس بک کو بھی وہ رن کری ہوتی ہیں ساتھ ساتھ،
تو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لیسن جو ہے ڈسکشن کا یہ فیس بک پہ بھی ڈل رہا ہوتا ہے. اور میری گزارش آپ سب ساتھیوں سے ہے کہ آپ جتنے میکسیمم لوگوں تک الہدا یہ فقہ القلوب کی جو فیس بک ہے اس کو پہنچائیں, اس کا لنک پہنچائیں, تاکہ اور لوگ بھی انشاءاللہ, یہ بھی ایک مصدر سے جوڑنا ہے نا, یعنی ہم قرآن حدیث صحابہ ہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اللہ ہی کی بات کر رہے ہیں اور انہی مصادر سے جوڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں جو کہ اس میں بیان کیے گئے. تو اگر اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان جو آج کا بچہ اور یوتھ اور بڑے لوگ جن سورسز سے کو ٹچ کرتے ہیں اور جہاں جہاں سرچ کرتے ہیں ان کے لنکس ان کو پہنچائیں تاکہ وہ اوتھینٹک سورسز, ایسی سورسز جہاں اللہ کی بات انہیں اوتھینٹک مل سکے اور فقہ القلوب کو پڑھ سکیں, انشاءاللہ ان میں شوق پیدا ہو. تو آپ ان کا, تو یہ آپ کا اس دفعہ کا ہوم ورک ہے سب کا کہ آپ نے فقہ القلوب کا لنک جو ہے ہم گروپس میں شیئر کریں گے آپ سے انشاءاللہ, اور آپ نے اس لنک کو اپنے میجورٹی لوگوں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ, تاکہ آپ کے ذریعے کچھ لوگ ان مصادر سے جڑیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت کا ذریعہ بنے آپ بھی اور لوگوں تک ہدایت پہنچے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. اب میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جو دلوں کا نور ہے وہ کن چیزوں سے بجھتا ہے؟ لکھیے, لکھ کے بتائیے تاکہ میکسیمم لوگوں کا انپٹ آ جائے میرے پاس. دلوں کا نور کن چیزوں سے بجھتا ہے, کن سے روشنی دھیمی پڑنے لگتی ہے؟ جو ہمارے اس لیسن میں مصنف بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ نہیں, ابھی تک جواب درست نہیں آئے. جی, کفر نفاق نہیں وہ بتا رہے ہیں مادیت پرستی. دیکھیے کون اس کا مجھے پڑھ کر بتائے گا, عربک کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں, میں آپ سے پوچھتی ہوں تاکہ جواب میرا مل جائے. آمنہ جاوید آپ بتائیں گی؟ یہ نہیں ہے جواب. دیکھیں میرا سوال یہ, دلوں کا نور کن چیزوں سے بجھتا ہے, کن سے روشنی دھیمی پڑنے لگتی ہے؟ جہاں سے وہ بتا رہے ہیں وہاں سے بتائیں. پلیز دیکھیں ایک بات کریں آمنہ, آپ بتائیے. آمنہ جاوید صرف آپ بولیے. ہیلو ہیلو جی آمنہ بات کر رہی ہوں. جی بالکل, جی وہ جن کا نور بجھ گیا تھا ہواؤں اور مادیت کی آندھیوں کے چلنے کی وجہ سے. تو مادیت پرستی کی جو آندیاں ہے نا, مٹیریلزم, وہ دلوں کا نور بجھاتا ہے. بالکل آپ شروع سے بھی بتا سکتی تھی, لیکن میں نے تھوڑا سا آپ کو اس لیے فوکس کیا کہ پورے پیراگراف میں سے ہم وہ چیز پک کریں جو آنسر ہے, اور ماشاءاللہ آپ نے آنسر پک کر لیا, بارک اللہ فی علمک. اب میرا آپ سے مزید سوال ہے. چلیں اب آپ سب اس ایکٹیویٹی کو کر سکتے ہیں, لکھ کے آنسر بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ سب کا انپٹ آ جائے. میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ آج ہم مادہ پرستی کی آندھیوں میں کن چیزوں, کن امور کے ذریعے شکار ہیں؟ کیا کیا چیزیں ہیں جو مادیت پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ جی ڈریسز, جی ٹھیک ہے, میڈیا, ماڈرنزم کا شوق, یہ میں جو آپ کے جواب آ رہے ہیں میں ان کو پڑھ کے بتا رہی ہوں. کھانے پینے میں اسراف, بازار, میڈیا, فیشن, خواہشات, مال. دیکھیں خواہشات تو بہت بڑی بات ہے نا, بتائیے مثالوں سے بتائیے, بالکل اسپیسیفک بتائیں کن چیزوں سے آپ کو لگتا ہے. اچھا اسٹینڈرڈ بینک بیلنس کا شوق, سوشل میڈیا, بالکل سوشل میڈیا میں اتنی غیر ضروری چیزوں کی سرچنگ, برانڈیڈ ڈریسز, جی بہت بڑی مصیبت. ایک بار بچوں تک کو ہم مہنگے سے مہنگا ڈریس بنا کے سمجھتے ہیں کہ ان کی بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں. مہنگے سے مہنگے موبائلز اور گیجٹ کا شوق. دیکھیں اگر وہ موبائل آپ کے کام میں کے لیے ضروری ہے تو وہ آپ کی ضرورت ہے, لیکن صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے لینا کہ نیا آئی فون 11 میرے پاس ہے, یہ پتا ہونا چاہیے لوگوں کو, تو یہ مادیت پرستی ہے. اور اس کے لیے بعض اوقات قرض لیے جاتے ہیں, اس کے لیے بعض اوقات یعنی حرام کی چیزوں میں مہنگی سے مہنگی گاڑیاں اور مہنگی سے مہنگی چیزیں خریدنے کے لیے لوگ پڑتے ہیں. گھروں کی بے انتہا سجاوٹ, بالکل گھر کی ایسی آرائش جو غیر ضروری ہے تو آپ کا وقت کھا جاتی ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے جی, سیل میں سب سے لائن میں سب سے پہلے نمبر پہ ہونا ہے, بالکل اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کیسے کیسے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور کیسے کیسی چھینا جھپٹی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, بازاروں میں بلا ضرورت پھرنا, بے مقصد پھرنا, ونڈو شاپنگ کرنا. دیکھیں آپ نے جواب لکھا ہے نفس.
नफ्स तो एक जनरल जवाब है ना, मैं थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करने की कोशिश करूँ. नफ्स तो एक जवाब नहीं है. मादियत परस्ती की मिसालें तो आपको निकालनी होंगी ना. अब एक साथी ने लिखा है बहुत ज्यादा ट्रेंड्स के पीछे भागना. जी बिल्कुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके जिस्म के मुताबिक लिबास आपको पहनना है, दीन के मुताबिक लिबास पहनना है, माहौल के मुताबिक और मौसम के मुताबिक लिबास पहनना है, ना कि सिर्फ फैशन के मुताबिक पहनना है. ठीक है. दिखावा, बिल्कुल लिबास में दिखावा, घरों में दिखावा, उलूम डिग्रियां, दुनियावी उलूम और डिग्रियां. जी ऐसी दुनियावी डिग्रियां और दुनियावी उलूम हासिल करना जो आखिरत के लिहाज से तो फायदा मंद नहीं है, नुकसानदेह है, बल्कि बाज़ औक़ात वो हराम चीजों में ले जाते हैं. यानी अगर कोई ऐसा जॉब ले रहा है जहाँ वो सूद के कारोबार में इन्वॉल्व है, या ऐसी तालीम ले रहा है उसको मालूम है कि उसके जरिए उसने गलत ही काम करना है, तो फिर वो मादियत परस्ती में आ जाएगा. बिल्कुल ठीक है. फिर इसके अलावा मैं इसको समअप कर देती हूँ. आप देखें कि मसलन थीम पार्टीज होती हैं, कलर थीम ओकेजन्स के लिए जो बनाई जाती है, कितना कितना पैसा लगाया जाता है. 10 दिन शादी है तो 10 दिन हर कलर अलग कलर होगा, कलर थीम अलग होगी. तो उससे क्या है, वो किस लिए होता है? वो सिर्फ इसलिए होता है कि एक जुनून है इस चीज का कि हम सबसे मुख्तलिफ नजर आए और सबसे आगे नजर आए, और रियाकारी और दिखावे का एक तूफान है जिसने हमें खा लिया. और इस सब की बुनियादी जड़ मादियत परस्ती है. ठीक है. दावतों में बहुत ज्यादा खाने बनाना, बिल्कुल. यानी बाज़-औक़ात लोग दूसरों को इसलिए नहीं बुलाते कि जी इतनी मेहनत कौन करे कि इतनी डिशेस बनानी पड़ेंगी, लिहाजा दावत ही नहीं करो, छोड़ो. तो इससे बेहतर नहीं है कि सादगी इख्तियार करते हुए 1 या 2 या 3 जो आप बना सकते हैं बहुत आसानी से वो बनाएं और मिलना मिलाना लोगों से रखें. यानी आजकल तो वैसे ही बंद है, लेकिन अगर रखना हो इस तरह ऐसी टू मच होटलिंग, टू मच ऑनलाइन शॉपिंग, ये भी मादियत परस्ती है. यानी आप देखें कि पिछले दिनों कोविड का मसला आज अभी भी है, लेकिन जब बंद था अब थोड़ा खुल गया है. तो कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते थे कि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम ऑनलाइन शॉपिंग इसलिए करते हैं कि हम मतलब अपने हमें खुशी होती है उससे. यानी हमें पैसा कहीं तो खर्च करना है ना. और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल, हमें पता चला कि कितने कम खर्च में भी गुजारा किया जा सकता है. बिल्कुल सही. जी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है आपने. इन्होंने लिखा अच्छे इलाके में अच्छा घर. देखिए अच्छा घर जो है वो बुरा नहीं है, अच्छा इलाके में रहना बुरा नहीं है, लेकिन उसको हासिल इस तरीके से किया जो हराम है, ये फिर उसको मादियत परस्ती में ले जाएगा. इन्होंने कहा ऐसी चीजें जो जंक फूड्स या मेहमानी में तकल्लुफात में पड़ना. आपने लिखा अच्छी गाड़ी. देखिए अच्छी गाड़ी बुरी चीज नहीं है, क्योंकि अच्छी गाड़ी होगी तो हो सकता है आप उस पर अच्छा सफर कर सकें, आपको आरामदेह हो, आपको अपने कामों में आसानी हो. लेकिन अच्छी गाड़ी को हासिल करने के जराए दुरुस्त ना हो, ये गलत है. और दूसरी बात ये कि वो अच्छी गाड़ी तकब्बुर में मुब्तला कर दे और इंसान दूसरों को कमतर समझे, ये गलत है. इन्होंने कहा कि इज्जत का मियार लोगों के मुताबिक ढूंढना, हुदूद का ख्याल रखना करना, बिल्कुल ठीक है, ये मादियत परस्ती में आएगा. गुड. हम आगे चलते हैं. एक और जो इसमें आ जाएगा, इसको मैं समअप कर रही थी तो समअप कर देती हूँ कि दिखावे के लिए उम्दा लिबास, गाड़ी या लेटेस्ट गैजेट्स का इस्तेमाल करना, आला जॉब या ज्यादा पैसे के लिए ऐसी तालीम हासिल करना जो आखिरत के लिहाज से हराम कामों में मुब्तला कर दे, घर में गैर जरूरी सजावट, शादियों में इसराफ, गैर जरूरी रसूमात, मिक्स गैदरिंग, क्योंकि ये भी मादियत परस्ती ट्रेंड में आ गया आज. बेमकसद घूमना फिरना, ऑनलाइन शॉपिंग. ठीक है. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा. सोशल मीडिया पर दिखावा. जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मादियत परस्ती है, क्योंकि हर चीज को सोशल मीडिया पर डालना है ताकि लोगों को पता चले कि हम ये खाते हैं, ये पीते हैं, हमारा ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है. Another good example is gift according to others. जी दूसरों के मुताबिक, जैसा दूसरे ने दिया वैसा देना. ये ना देखना कि मेरा लिविंग स्टैंडर्ड क्या है या दूसरे की पसंद क्या है, बस देखा देखी माल की दिखावे के लिए. गुड. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा. नेक्स्ट चलते हैं. अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि ये भी आप एक्टिविटी फॉर्म में कीजिए ताकि आप सब इसमें हिस्सा ले सकें. मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कौन कौन, इन्होंने कहा ना, इन्होंने देखिए ये कहा कि
التي انطفأ نورها وخمد في مهب الرياح والعواصف المادية. تو ایمان کا نور جو بجھ جاتا ہے، ایمان کے شعلے جو ہیں وہ ڈگمگانے لگتے ہیں، مادیت پرستی غالب آنے لگتی ہے. وہ کون سی جگہ ہیں جہاں ایسے ہوتا ہے؟ تو آپ اپنے لحاظ سے بتائیے کون سی جگہ ایسی ہیں، یا کون سی اوکیزن ایسا ہے، یا کون سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بیٹھ کر آپ کو اپنے ایمان کا نور کم محسوس ہونے لگتا ہے؟ آپ لکھ سکتے ہیں اس کو اگر آپ چاہیں تو. جی، مارکیٹس، بالکل، کانسرٹس، ویڈنگ ہالز، مہندی کا فنکشن. بالکل، جب ہم مہندی کے فنکشن میں ہوں گے تو ایمان کی حالت کیا ہوگی، اس لیے ایسی چیزوں سے دور ہی رہنا چاہیے. ایسی سوشل گیدرنگ جو پیورلی دنیاوی لحاظ سے ہوں، جہاں مادیت پرستی کی بات ہو رہی ہو. نیٹ فلکس، بازار، میوزیکل پلیس، شادی، یونیورسٹیز. بعض اوقات یونیورسٹیز میں بالکل ایسا ہوتا ہے، لیکن مخلوط تعلیم ہے جہاں، وہاں یہ مصیبت ہے. کیا کریں، اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے لیکن جانا بھی پڑتا ہے. دنیا دار لوگوں کے پاس جی، جہاں بس صرف کپڑوں کے بارے میں اور کھانوں کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں اور اسکولنگ کی صرف بات ہو، بعض اوقات وہاں ایسا محسوس ہوتا ہے. کلبز میں، یہ سارے آپ کے جواب ہیں جو آ رہے ہیں. There are some friends maybe، بالکل کچھ دوستوں کے پاس بھی، لیکن رابطہ تو لوگوں سے رکھنا ہے نا. تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے. دیکھیں یہ اب آپ خود لکھ رہے ہیں تو آپ ان لوگوں سے کٹ تو نہیں سکتے. کیا کریں گے؟ بعض اوقات فوتگی کے موقع پر جی اگر کوئی ایسی بدعات ہو رہی ہوں، مالز میں، سیکولر تھنکنگ والے لوگوں کے پاس، کٹی پارٹیز میں. جی، لیکن اگر آپ اس کٹی پارٹی میں بھی اللہ کا نام لیتے رہے اور کسی ایسی جگہ جو آپ کچھ شادیوں میں، کچھ پارٹیز میں آپ کو جاننا ہی پڑتا ہے، تو وہ حدیث آپ کو یاد ہے نا کہ جس جگہ اللہ کا نام لیا جائے، جس مجلس میں وہ حسرت کا باعث نہیں ہوگی، تو کچھ نہ کچھ سوچ کے جائیں گے انشاءاللہ وہاں میں نے ضرور اللہ کی بات کرنی ہے. بے دین دوستوں کی محفل میں، مائیوں میں، بیوٹی پارلر میں. دیکھیں اگر آپ بیوٹی پارلر میں ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ایمان آپ کا کم ہوتا ہے، تو وہاں جا کر پھر کچھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سوچ کر جائیں. اب آپ کا کرنے کا کام جو ہے نا، اور میرے کرنے کا کام یہ ہے کہ جہاں میرا ایمان کم ہوتا ہے نا، اس جگہ کو میں اوائڈ کروں تاکہ میرے دل کے نور کے شعلے نہ بجھیں. لیکن اگر مجھے وہاں کسی لامحالہ کسی وجہ سے جانا ہی پڑتا ہے، تو پھر میں سوچ کے جاؤں کہ میں نے اپنی کیا شیلڈ بنانی ہے اپنے گرد، یا میں نے کیا کام کرنا ہے. انہوں نے کہا برتھ ڈے پارٹیز، اگر آپ کا برتھ ڈے پارٹی میں جانے سے دل کا نور کم ہوتا ہے تو آپ نہ جائیں، بہتر یہی ہے. اچھا ہے نہیں جائیں، کیونکہ واقعی ایسی جگہوں پہ جانے سے ایمان کم ہوتا ہے. somebody was telling me کہ ان کی جو بیوٹی پارلر کی خاتون ہیں وہ وہاں جاتی تھی، ان کے پاس بیوٹیشین جو ہیں، تو انہوں نے ان کے اوپر ماشاءاللہ اتنا کام کیا. وہ کچھ نہ کچھ رزق کے حوالے سے دعائیں دیتی تھی، حفاظت کے حوالے سے دعائیں دیتی تھیں. ایک دن آیا کہ وہ ان کے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں تفسیر کے شامل ہوئی، پھر ماشاءاللہ سب سنتی ہیں، کرتی ہیں. تو اس نیت سے آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے لکھا فضول خرچ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر. جی ٹھیک ہے. موسٹ آف دا فیملی گیدرنگز، انہوں نے کہا آپ کیا کریں جی، فیملی گیدرنگز کو اوائڈ بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ نے کیا شیل بنانی ہے اپنے گرد، یہ اب آپ نے سوچنا ہے، اور کیا کام کرنا ہے یہ آپ کے لیے سوچ ہے. گڈ، نیکسٹ آتے ہیں. نیکسٹ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جب امت اپنے مصدر سے کٹ گئی، ٹھیک ہے، جب امت کے دل اپنے مصدر سے کٹ گئے، مادہ پرستی غالب آ گئی، تو اس کا نقصان کیا ہوا، کیا اثرات مرتب ہوئے؟ آیت سے جواب دیجئے مجھے. یہ 12 چیزیں ہیں جو یہاں بتا رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی آپ بتاتے جائیں، اگر آیت سے پڑھتے جائیں تو، اور لائن وائز پڑھتے جائیں. جی عائشہ، ادیبہ، آصف آپ بتائیں گی؟ میں بتاؤں؟ بتائیے. وَأَنْقَطَعَتْ عَنْ مَصْدَرِهِ عَاشِيَةً فِي الظُّلُمَاتِ وَأَصْبَحَتْ جُثَّةً هَامِدَةً تَلْعَبُ بِهَا الْأُمَمُ وَلَا تبالي لأنها فقدت روحها ومكانتها وانقطعت عن مصدر عزها ومجدها. جی جی بالکل ٹھیک، جزاک اللہ خیرا کثیرا. آپ نے 3 چیزیں بتا دی، تلعب بها الامم ولا تبالي، اور ون آخر میں آتا ہے ون قطعت عن مصدر عزها ومجدها. بالکل درست. اچھا جی آگے کا کون بتائے گا؟ جی آگے مزید کیا ہوا، کیا نقصانات ہوئے جب امت اپنے مصدر سے کٹ گئی؟ السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ استاد، وبرکاتہ.
میں پڑھوں؟ جی کون ہے آپ؟ نام رومانہ. بتائیے. جی رومانہ آ گیا. رومانہ آپ بتائیے، عربک بتائیے. فصارت لا تقدم ولا تؤخر ولا تأمر ولا تنهى ولا تنهى وترمى في أحضانها مزابل الأمم وقاذوراتها. گڈ. آپ نے یہ بالکل 3 آپ نے بتا دی. نیکسٹ کون سا ساتھی آپ بتائے گا؟ خلود آپ بتائیں گی؟ خلود مزید آپ بتائیں گی؟ مزید کیا چیزیں ہیں؟ 7 8 9 جی عربک پر. لشدة سكرها تطير به فرحا وتعتز بتملكه وتفخر التظاهر به وتربي أجيالها عليه. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ. اور کیا ہے اس کے بعد؟ یہ ساری چیزیں لائن سے آ رہی ہیں کہ امت کو یہ نقصانات اس کے. جی نیکسٹ سائمہ اطرت آپ بتائیں گی؟ نام بتائیے. كل شيء في سبيل الدعوة إليه وتسقي فلذات أكبادها السم رطبا ويابسا ظاهرا وباطنا مع أن فيه حتفها وهلاكها. یہیں تک ہے. فلذات اکبادها السم ورطبا ويابسا ظاہرا وباطنا. ٹھیک ہے. تو یہ 12 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو ہوئی ہیں جس کے نقصانات ہیں. اب اس کی ترجمہ آپ پڑھ لیجئے گا. نیکسٹ پر آتے ہیں ہم. اسی میں سے ہم دیکھتے ہیں یہ جو لفظ ہے نا، دیکھیں اسی میں سے جو آپ دیکھیں، آپ ہی نے بتایا کہ وَتَعْتَزُّ بِتَمَلُّكِهِ. کیا ہوا کہ جب اور عزت حاصل کرتے ہیں اس کے اپنانے پر، یعنی جدید تہذیب کو اپنانے پر عزت حاصل کرتے ہیں، اس کی ظاہریت اپنا کر فخر محسوس کرتے ہیں. وَتَفَخَّرُوا بِالتَّظَاهُرُ، کہ اس کی ظاہریت حاصل اپنا کر فخر محسوس کرتے ہیں. یہ چیز ہم نے پڑھی نا. اب آپ اس کی کچھ مثالیں بتائیے، لکھیے کہ کیسے عزت حاصل کرتے ہیں اس کو اپنا کے، جدید تہذیب کو اور ظاہریت کو اپنا کے کیسے فخر محسوس کرتے ہیں، کیا ذہنی غلامی کا شکار ہیں. جی اگر آپ لکھ سکیں تو لکھیے، بتائیے وہ کن چیزوں سے وہ ذہنی غلامی ظاہر ہو رہی ہے. جی انہوں نے لکھا کلودنگ سے. بالکل ایسے لوگوں کی لباس پہننا جو آپ کی تہذیب نہیں ہے، آپ کا طریقہ نہیں ہے، جو دین سے ٹکراتا ہے. صرف یہ ڈریسنگ کس کی ہے؟ اغیار کی ہے، ان کے ملکوں کی ہے. جی پھر ویسٹرن کپڑے پہننا، مرد کا عورت کی طرح اور عورت کی طرح مرد کی طرح لباس پہننا. انگلش بولنے میں فخر. جی اگر آپ کی زبان مقامی کوئی اور ہے تو اس کو فخر کے طور پر بتانا کہ ہم یہ زبان زیادہ اچھی بول سکتے ہیں جو فلاں تہذیب کی زبان ہے. اگر آپ ویسے سیکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت سی زبانیں سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. پردہ نہ کر کے، بالکل یہ تہذیب، کیونکہ پردہ کرنا تو اسلامک شعار ہے اور نان مسلمز کا شعار تو نہیں ہے، تو پردہ نہ کر کے فخر محسوس کرنا، یہ جدید تہذیب سمجھنا. کھانے پینے کے طریقوں میں، یعنی اگر کوئی ہاتھ سے کھا رہا ہے تو اس کو سمجھنا ہے کہ جاہل ہے، پینڈو ہے، چمچے سے نہیں کھا رہا. چمچ سے کھانا بھی کوئی حرج نہیں ہے اور ہاتھ سے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جس کو جیسے آسانی ہو. لیکن اسی طرح اور بہت سے کھانے پینے کے طریقوں میں. جی کلچر کو اپنا کر، زبان کو اپنا کر، لائف سٹائل کو اپنا کر. ٹھیک ہے جی. بچوں کی تعلیم، بچوں کو ایسی تعلیم دلانا جو کہ ہماری معاشرت اور ہمارے دین سے ٹکراتی ہو. فحش گفتگو کر کے. اچھا جدید تہذیب، جی ہو سکتا ہے کچھ تہذیبوں میں فحش گفتگو کرنا پسندیدہ ہو تو اس کو اپنا کر. زبان میں، کلچر میں. چلیں میں اس کو سم اپ کر دیتی ہوں. جی بچوں کے حال حلیے، زبان، ادب، آداب، جی ان کو ایسے سکھانا جو ہمارے اسلامک شعار سے مختلف ہوں. مثال کے طور پر دیکھیں کہ السلام علیکم کی جگہ دوسری طرح سلام سکھانا اور اس کو ماڈرنزم سمجھنا. بالکل ٹھیک ہے. فحش اقدار اپنانا، بالکل ایسے مینرز، ایسی چیزیں کہ جو دوسروں کے ناموں سے
منسوب ہوں. الٹے ہاتھ سے کھانا، جی بالکل یہ بڑا ان ہے، یہ کول ہے الٹے ہاتھ سے کھانا. تو یہ اگر تو تمام تر کوشش کے باوجود سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا پا رہے تو وہ تو معذورین میں سے آ گیا، لیکن اس کو تہذیب سمجھنا تو درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، سنت پر عمل کر کے شرمندگی محسوس کرنا، بالکل بچوں کو اردو نہ سکھانا. جی گڈ. اچھا اب میں اس کو سم اپ کرتی ہوں، میں کچھ اور مثالیں آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے کہا کھڑے ہو کر کھانا، جی بالکل ہماری تہذیب کیا ہے، بیٹھ کر کھانا چاہیے، لیکن کچھ اور کلچر جو ہے وہ بوفے سسٹم کو پروموٹ کرتے ہیں نا، کھڑے ہو کے کھانے کو. تو ماشاءاللہ بہت اچھی مثالیں آپ لے کے آ رہے ہیں. ہاں مثال چلیے میں کچھ اور مثالیں بتا کے اس کو سم اپ کر دیتی ہوں. جی گرلز اینڈ بوائز کی فرینڈشپ، بالکل لادینیت کو بڑا فخر سے کہنا کہ ہم کسی ریلیجن کو نہیں مانتے اور سب ریلیجن جو ہیں وہ بس ایک ہی ہیں. جی انہوں نے ویلنٹائن کا بالکل برتھ ڈیز، مدر ڈے، فادر ڈے، ویلنٹائن ڈے، ہیلوین، بیبی شاور، برائڈل شاور، ہولی، یہ سب تو دوسروں کے کلچرز ہیں نا، ان کی تہذیب ہیں، ان کو منا کے خوشی محسوس کرنا. مثلا ایسے مواقع پر جو دوسروں کے ریلیجس تہوار ہیں ان پر ان کی زبان میں مثلا کو میری کرسمس کہنا یا اس طرح کی چیزیں جو کہ ہمارے دین سے ٹکراتی ہیں. ایسے لباس پہنا جو غیر مسلموں کے ہوں. پھر بالکل یہ بہت اچھی مثال، کچھ مثالیں آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ فیملی سسٹم کو ختم کرنا، یعنی شادی نہ کرنا. یہ ایک بہت بڑا کلچر ہے آج کل کچھ جگہوں پہ کہ لیو الون، تو شادی کرنا تو سنت ہے نا. تو یہ تہذیب اپنانا کہ جی ہم شادی نہیں کرنا چاہتے، بس ہم اکیلے رہیں گے، انڈیپینڈنٹ لائف. پھر انہوں نے کہا کہ کتوں کو گھر میں رکھنا، جی گھر کے اندر کتے رکھنا ہماری تہذیب تو نہیں ہے، اسلامی تہذیب تو نہیں ہے، لیکن دوسرے ممالک میں جائیں وہاں تو کتے بچوں کی طرح وہ رکھتے ہیں. لیکن ہم تو صرف چوکیداری کے لیے یا شکار کے لیے کتے کی اجازت ہے، جیسے تو کتے کو نہیں رکھنا چاہیے. تو اسی طرح اولاد نہ چاہنا، جی یہ بھی ایک بڑی سی مثال آئی ہے کہ بچے پیدا نہ کرنا کہ ہمارے پہ ذمہ داریاں پڑ جائیں گی، جبکہ ہماری سنت سے تو کیا پتہ چلتا ہے، ہماری نبی کی سنت سے بالکل زیادہ اولاد پسندیدہ ہے. پھر 2 بچوں سے زیادہ بچے بہت بڑا سمجھنا کہ کوئی بہت برا کام ہو گیا ہے. بالکل صحیح ہے. گرل فرینڈز بوائے فرینڈز بنانا، ان لاز کے ساتھ رہنے کو برا سمجھنا. دیکھیں یہ تو معاشرتی اور تہذیبی کلچر ہے، اس کو ہم دینی لحاظ سے پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا. فیملی سسٹم کو برا سمجھنا، فیملیز ملنا ملانا ختم کرنا، جزاک اللہ یا اردو الفاظ بولنا یا عربک الفاظ بولنا، شکریہ بولنے کو برا سمجھنا اور تھینک یو یا اس طرح کول یا اس طرح کے الفاظ بولنے کو بہتر سمجھنا. یہ سب آپ کی طرف سے مثالیں آ رہی ہیں. گڈ، اچھی مثالیں ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ لکی چارمز لگانا، باندھنا گھروں میں یا گاڑیوں پر. آپ دیکھیں ٹچ وڈ کا جو کانسیپٹ ہے کہ وڈ کو ٹچ کر لیں، یا بلو آئی کا جو کانسیپٹ ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں. میوزک کو روح کی غذا سمجھنا، خوشی میں فائر ورکس کرنا. ایک اور بہت ہی ان ہے آج کل، اس کو آپ دیکھیں کہ لڑکوں کا ہیئر اسٹائل جو قضا کا ہیئر اسٹائل ہے. قضا کا ہیئر اسٹائل کیا ہے کہ سائڈ سے بالوں کو مونڈ دیا جائے اور بیچ میں بال چھوڑ دیے جائے. یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، بخاری 5921 میں اس کو منع کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کو آج کل یہ کتنا لڑکوں میں اس کا شوق ہے. تو یہ ہماری تہذیب سے ٹکراتا ہے نا، ہمیں دیکھنا چاہیے. اب میرا نیکسٹ سوال جو ہے، اگلا سوال اولاد ہی کے حوالے سے ہے. اسی میں جو ہے نا وَتُرَبِّي أَجْيَالَهَا عَلَيْهِ، اور اپنے بچوں کو ان کے کلچر پر اپنی نسلوں کو پروان چڑھاتے ہیں. مجھے بتائیں اس میں ماؤں کے لیے کیا سبق ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ آپ میں سے کوئی بتائیں کہ ماؤں کے لیے اس میں کیا سبب ہے؟ ابتسام انیس آپ بتائیں گی؟ ابتسام. جی باجی، یہ ہے نسلوں کی پریان چڑھانے میں ماؤں کا ہی خدا ہوتا ہے کہ مائیں جو ہے نا، مائیں بچوں کو پرورش کرتی ہیں اور وہی تربیت دیتی ہیں. کہ آج کل جو دور چل رہا ہے وہ خراب ہے اور جو فتنے کا دور ہے، اور بچے آج کل کے بہت زیادہ جو ہے نا میڈیا استعمال کرتے ہیں، مطلب میڈیا کی چیزیں. اور ہر بچہ، چھوٹا بچے کے ہاتھ میں بھی فون ہوتا ہے اور فون کے بغیر وہ رہتا نہیں ہے. تو مائیں ان کو سکھائیں کہ اگر انہوں نے لے بھی لیا اتنی چھوٹی سی عمر میں، اگر ان کو عادت ہو جاتی ہے تو ان کو سکھائیں کہ یہ چیز دیکھنی، یہ چیز نہیں دیکھنی، یا ٹھیک ہے، بالکل ایک صحیح. چیز سوجھی گڈ کے بچوں کو گڈ. مطلب وہ کرنا چاہیے.
प्राइवेसी में है। इब्तिसाम आपकी क्या उम्र है? मैं 28 की हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने एनालाइज किया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। कोई और बताएगा आप में से? अमरीन हैदर, आप बताना चाहेंगी कि माओं के लिए क्या सबक है? नीलोफर बाजी, जिस तरह के अभी जो हालात हैं कोविड के और ये सब कुछ ना, तो मुझे इससे रिलेट हो रहा था कि मेरा बेटा आके कहता है कि बहुत डिप्रेशन हो रहा है, हम बाहर नहीं जा सकते, हम यूँ नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। तो मैंने इनको वो बिठा के ना तो शेब अभी तालिब का वाक़या पूरा इनको सुनाया था कि देखो कि उनकी क्या हालात थे, कि उन्होंने क्या किया उस जमाने में। और फिर मैंने उनको उस आयत से रिलेट किया कि हमारी जो इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि जो चीजें हमारी तो उनके लिए है ना, तो फिर मौका मिल रहा है तो ये सब कुछ करो। तो माशाल्लाह, तो आप उनको आयात कौनिया, आयात कुरानिया और क़सस अल अंबिया व रुसुल से जोड़ दिया ना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है करने का। उनको समझाया कि ये डिप्रेशन का टाइम नहीं है, बहुत पढ़ने का टाइम है। मेरे नेफ्यू को जब वो ये हो गया, कोविड हुआ, तो उस बच्चे ने पूरी सही बुखारी पढ़ी और माशाल्लाह से उसने अपनी नमाजें और जो उसने कुरान जितना याद किया हुआ था और इस दौर में नहीं सुना सकता था, तो उसने वो पूरा याद करके सुनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल लेते हैं ताकि हम इसको कोशिश करें कि मुकम्मल कर लें पूरा। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आज हमें किन शक्लों में कुफ्र, शिर्क, बिदअत, गुनाह, लहव लब और माल और शहवात के तूफान जमीन के कोने कोने में आम नजर आते हैं? हमें कैसे कैसे नजर आते हैं? कौन बताएगा आप में से? गजाला आजमी, आप बताएंगी? जी गजाला, आप बताएंगी? खुलूद, आपका माइक ऑन है, आप कहेगी। बाजी, मुझे तो यही लगता है कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ये होते हैं, उनकी वजह से ये कुफ्र और शिर्क और बिदअत की, क्योंकि ज़्यादातर बिदअत आजकल लोग ज़्यादा मतलब कर रहे हैं, जैसे ठीक है, आपकी बात सही है। बारात वगैरह हो गई, तो ये सवाल दुनिया के कोने कोने। मैं सवाल दोबारा दोहराती हूँ, उसमें ये ना कि इसने अपनी सवारी को खास आम पे चढ़ा दिया है, इस्लाम का लिबास उतार दिया। तो हमें ये कुफर, शिरक, बिदअत, नाफरमानी, लावला, माल शावत का तूफान कहाँ क्या आसपास देखते हैं? हमें दुनिया में कैसे नजर आते हैं? मिसालें बताइए ना कोई। उज़मा अनवर, आप बताएंगी मिसाल? जी बाजी, मुझे अभी आपकी बात से ये आया माइंड में कि सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, मीडिया के ज़रिए जो है हर चीज़ हर तरफ बहुत तेज़ी के साथ फैल जाती है, और जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं उसमें देखें कोई मुश्किल भी आती है तो हमें मीडिया पे दिखाया जाता है कि हम मज़ार पे चले जाएं तो हमारा मसला हल हो जाएगा, हम कोई ऐसा काम करें जो खिलाफ शरीयत हो तो हमारा मसला हल हो जाएगा। और उसी में हमें ये जो लहव और लाभ दिखाए जा रहे हैं और शहवात हमारी, यानी ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो रियल नहीं होती लाइफ में, यानी ऐसी घर, ऐसे ड्रेसेस जो हम इतना नहीं करते, लेकिन मीडिया के थ्रू मतलब ये जो है कि मशरिक और मगरिब में हर चीज़ फैल रही है, और हर आम और ख़ास को जो बात हुई थी ना कि गांव का भी बंदा है उस तक भी वो चीज़ पहुंच गई और वो भी उन पर अमल दरामद कर रहा है, मतलब। और आप देखें ये तो जो ये टिकटॉक की मुसीबत है एक, ये चीजें जो हैं, आप देखें कि किस तरह, यानी उसी वक्त आप कुछ बनाएं और डाल दें और आप लोग इसको कितना अप्रिशिएट करते हैं, और क्या क्या इसमें नहीं आता। अल्लाह रहम करे। बाजी, इसमें जो पिछली बात हुई कि माओ की तरबियत के हवाले से बच्चों की, तो ये जो आपने बात की टिकटॉक की, तो बतौर माँ मुझे सबसे पहले सारे उलूम सीखने हैं ताकि मैं चेक कर सकूं अपने बच्चों को। हमारी माएँ कहती हैं कि जी हमें तो चलाना ही नहीं आता, हमें तो करना ही नहीं आता। तो वो माएँ जिनके घरों में पर्दा है, वो बच्चियां क्या कर रही हैं माओ को नहीं पता, वो अपनी वीडियोस बना बना के डाल रही हैं और माएँ बिल्कुल लाइल में इस बात से। तो इसके लिए हमें सीखना होगा सबसे पहले खुद। दुनियावी तालीम भी और दुनियावी चीज़ों का इस्तेमाल भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना कि हमें इससे अपने बच्चों की तरबियत में फ़ायदा हो, ये भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको इबादत हमारे लिए लिख ले। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जूम क्वेश्चन, आप कुछ कहना चाह रही हैं?
فرمائیے. رومانہ کہنا چاہ رہی ہوں. رومان. رومانہ جی استاذہ مجھے یہ ہو رہا تھا کہ جیسے کفر ہے، شرک ہے، بدعت، اس سب میں ہم یہ مثال دے سکتے ہیں کہ جیسے کفر کی بات اگر ہم کریں تو اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج کوئی بھی قرآن کی بات، اللہ تعالیٰ کا احکام جب بھی بیان ہوتا ہے تو کس طرح سے لوگ ایک دم سے انکار کرتے ہیں نا. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ اتنا ظالم نہیں ہے. نہیں یہ آپ نے بہت ایکسٹریم پڑھ لیا ہے. نہیں یعنی ماننا ہی نہیں کہ اللہ کا حکم کس طرح سے، یعنی ہم مسلمان ہو کے اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. شرک وہ ہمارے طوفان اندر. اس کو آپ نا وہ طوفان المعاصی میں لے سکتے ہیں، نافرمانی میں لے سکتے ہیں اللہ کے آیات کا کو نہ ماننا. کیونکہ کفر تو دیکھیے پھر ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار ہے نا، اور شرک تو پھر کسی اور کو اس میں شریک کرنا ہے. لیکن یہاں لا علمی کے تحت نافرمانی میں آپ لے سکتے ہیں طوفان المعاصی میں. میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ جی لہو لائب میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ جو یہ آج کل بچوں کو جو لگا دیا الٹی سیدھی گیمز میں کہ مسلسل ایک کے بعد ایک کے بعد ایک مطلب ڈفرینٹ، اور بس کھیلے جا رہے ہیں. پیسے کا بھی ضیاع، وقت کا بھی، اور زندگی جس طرح سے لگ گئی ہے، اور وہ ایک نشے کی کیفیت ہے. جیسے ابھی وہ آ رہا تھا نا، نشے میں گم ہے بچے سارے. جی بالکل. جی تانیہ آپ فرمائیے. تانیہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی باجی، اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی طوفان ہے کفر، شرک اور بدعت وغیرہ کے، مطلب یہ ہمیں اس لیے نظر آتے ہیں کہ ہم بغیر کسی ریسرچ کے لوگوں کی اندھی تقلید کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب خود سے علم لینا یا اس کو اس سورس تک جانا نہیں چاہتے، جو لوگ کر رہے ہیں ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہے، چیزیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل درست. میرا آخری سوال جو ہے نا، بالکل درست فرمایا آپ نے، بارک اللہ فی علمک. 2-3 منٹ ہے، میں چاہتی ہوں اس کو ہم پورے لیسن کو مکمل کر لیں. میرا آخری سوال یہ ہے، وَخَادَ كَثِيرًا، یہ جو پیراگراف ہے اس میں سے کون سے 3 الفاظ ہماری بے حسی کی نشاندہی کرتے ہیں؟ شازیہ ندیم آپ بتائیں گی. شازیہ ندیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوشچن ریپیٹ کر دیں کیونکہ آواز کٹ گئی تھی. کوشچن یہ ہے کہ یہ جو پیراگراف ہے نا، آخری لائن ہے نا، وَخَادَ كَثِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس پیراگراف میں کون سے 3 الفاظ ایسے ہیں جو کہ ہماری بے حسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، نشاندہی کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو ہے نا کھیل تماشا اور زندگی کے تو بازار میں، یعنی اسی کے اندر اسی میں انہی 2 پیراگراف میں. چلیں میں کسی اور ساتھی سے اللہ سے دوری اور نافرمانی. آپا میں بتاؤں؟ نام بتائیے آپ. عائشہ یاسین. جی عائشہ یاسین بتائیے. جی یہ جو کہا گیا نا، والفواحش بلا خوف ولا حیاء ولا خجل، جی بلا خوف ولا حیاء ولا خجل، نہ کوئی خوف ہے، نہ حیا ہے، نہ کوئی شرمندگی ہے. یہ اتنی ہلانے والی بات ہے نا کہ کوئی خوف نہیں ہے ہمیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں، اور حیا معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے اور سب اس طوفان میں ڈوبیں گے، اور کوئی شرمندگی بھی اس پر نہیں ہے. اللہ ہم پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اس طوفان سے اور اس تباہی کے گڑھے سے ہمیں نکالے، ہماری مدد فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. 2 منٹ ہے ہمارے پاس. میں چاہوں گی آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے تو وہ بتائے کہ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس لیسن سے کیا فیلنگ آئی ہے آپ کو. صدیفہ لیاقت آپ بتائیں گی. وعلیکم السلام. استاذہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، ماشاء اللہ 6 لیکچرز ہو گئے ہیں، تو اس سے پہلے جو کچھ ہم نے پڑھا قرآن پاک میں تفسیر سب کچھ، تو وہ چیزیں نا سم اپ ہو رہی ہیں. مطلب مجھے لوگوں کو فائنل جیسے بتانا آ رہا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ ایسے ہے، مطلب قرآن سے جوڑنے کے لیے فائنل سم اپ ہو رہی ہیں. اور جو فیس بک پیج پہ آپ لوگوں کے آتے ہیں نا، میں ان کے جب ابھی اسٹیٹس لگانے شروع کیے ہیں چیزوں کے، تو یقین کریں اتنا اچھا رسپانس آیا ہے. میری اکثر فرینڈس مجھے پوچھنے لگی ہیں کہ تم مطلب یہ جو بک پڑھی ہو نا، یہ ہمیں بھی بتاؤ. الحمدللہ. تو آپ نے تو ماشاءاللہ وہ کام کرنا شروع کر دیا جس پر مصنف مسلسل دل کی گہرائیوں سے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ امت وہ کام کیوں نہیں کر رہی. ماشاءاللہ. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ اسٹیٹس لگانے سے کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک وہ بات جاتی ہے نا. ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. اچھا اب میں آخری سوال پوچھتی ہوں آپ سے، بس 1 منٹ میں اس کا جواب دیجئے اور آپ لکھ کے بھیجئے تاکہ سب کا آنسر آ جائے. ان سب چیزوں کو جو ہم نے پڑھا اور ان سب باتوں کو جو ہم نے پڑھا، ان کا علاج کیا ہے؟
کس کام میں وقت ہمیں اپنا بہت سا وقت کس کام میں لگانے کی ضرورت ہے. جی لکھیے کیا آپ کو سمجھ میں آتا ہے. دیکھیے ہم اب سمپ کر رہے ہیں نا چیز کو, اپنے لیے کچھ لے کے اٹھتے ہیں ہم. دعوت کے کام میں, دعوت اللہ کی طرف, جی دعوت قرآن و سننا, بالکل دعوت اللہ, بالکل دوسروں کو فائدہ دینے والا انسان بننا ہے, ان کی جسمانی اور روحانی دونوں کوششوں کو ان کے لیے دونوں کام کرنے. دعوت اللہ قرآن کی طرف, صرف قرآن. آج تو ہم نے 4 مصادر پڑھے نا, تو دعوت ہم نے کس کس کی طرف دینی ہے. ایک ساتھی نے لکھا ہے دین کی اشاعت, اپنی اور دوسروں کی اصلاح کا کام کرنا ہے. آپ کے آنسرز پڑھ رہی ہوں میں, بالکل اس علم کی اشاعت کرنی ہے, بالکل دین سیکھنا اور سکھانا ہے. اصل جواب اس کا یہ ہے کہ اصل مصادر سے جوڑنا ہے, خود بھی جڑیں اور دوسروں کو بھی جوڑیں. پھر سے دہرا لیں ان 4 مصادر کو, وہ کیا ہیں؟ آیات الکونیہ ہیں, آیات القرآنیہ ہیں, وہ سیرت النبویہ ہے, وقصص الانبیاء والرسل واتباعہم. سیرت رسول ہم نے پڑھنی شروع کر دی ہے, اور جو انبیاء کے قصے تو اور رسول کے قصے, اور جنہوں نے ان کی پیروی کی اور پیروی کرنے والوں میں صحابہ کرام اور صحابیات بھی ہیں. تو اس ہفتے کا ذرا دوسرا ہوم ورک یہ ہے کہ ذرا سوچئے کہ صحابیات کے حوالے سے ہم نے کتنا پڑھا ہے, کتنا ہم جانتے ہیں, اور کچھ پلاننگ کیجئے کہ کیا آگے پڑھیں گے آپ. صحابی کتاب المناقب کی میں نے بات اسی لیے صحیح بخاری میں سے کی تھی کہ اس ہفتے کتاب المناقب میں سے کچھ آپ نے بے شک ایک حدیث سننی ہے. یہ ایک حدیث صحیح بخاری کتاب المناقب میں سے آپ نے ایک یا ایک سے زیادہ احادیث سننی ہے, یہ آپ کے اوپر ہے, لیکن کم سے کم ایک ہے. اور اگلی دفعہ شیئر کیجئے کہ آپ کو کیا چیز اپیل کی اور کیا سمجھ میں آیا, اور اس کو کسی اور سے بھی شیئر کیجئے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ بطور امت کے فرد ہمیں وہ کام کرنے کی ہم نے سر ایک کو توفیق دے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.